अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नॉवेल्स वॉलेट में आप सबका खुशामदीद। आज हम जो नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस बीट एज कलम बाय मरियम फयाज। मुकम्मल नॉवल है, बहुत प्यारी एपिसोड है और बहुत प्यारा नॉवल है ये। थोड़ा सा चटपटा सा नॉवल है। जो हीरोइन का हमारा कैरेक्टर है वो बहुत चटपटा है, बहुत 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 मज़े का नॉवल है। तो मिलके स्टार्ट करते हैं इसको और मिलके देखते हैं कि कितने सस्पेंसेस आते हैं इसमें, कितनी सारी चीज़ें हैं जो नई हैं और कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर, देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉवल मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट बाब 1 या एपिसोड 1। हर तरफ शादी के शादियाने बज रहे थे। बारात पहुंच चुकी थी। सभी बहुत खुश थे, खासकर बारान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज वो पूरे हक से उसे अपने साथ ले जाने आया था। निकाह पहले ही हो चुका था, अब बस रुखसती होनी बाकी थी। सारे कपल्स अपनी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। बारान बारात का इंतजाम सुल्तान हवेली के लॉन में ही किया गया था। अब्बा हजूर ने लड़कियों को दुल्हन को लाने का इशारा किया। एक जोरदार चीख सबकी समातों से टकराई। सबकी नजरें छत से गिरते हुए उस वजूद पर पड़ी। सबकी सबकी बेसाख्ता चीख गूंजी। बारान बेयकीनी के आलम में स्विमिंग पूल की जानब भागा। कराबे मेंशन के तमाम अफराद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही जो मंजर उनको देखने को मिला, उस मंजर ने सबके दिलों को चीर दिया। वो 28 साला मर्द वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर सजदे में गिरा था। अल्लाह से उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो पागलों की तरह चीख रहा था, रो रहा था। खुदा से उसकी जिंदगी मांग रहा था। आज तारीख फिर दोहराई गई थी। सबका दिल आज फिर टुकड़ों में तकसीम हुआ था। ये मंजर है इस्लामाबाद का। सुनसान सड़कों पर एक बाइक सवार हवा की सी रफ्तार से सड़कों पर अपना हैवी बाइक चला कम उड़ा ज्यादा रहा था। और रेड रेड कंट्रास्ट के हैवी बाइक के साथ ब्लैक ही पैंट और जैकेट पहने, सर पर ब्लैक ही हेलमेट पहने, हाथों में ब्लैक ग्लव्स और पैरों में ब्लैक जॉगर्स पहने, बाइक की स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाते हुए हवा से बातें करते हुए जा रहा था। बाइक को ब्रेक लगाते किसी गोदामनुमा जगह पर रुका और चुपके से अंदर दाखिल हुआ। चुप छुपाकर एक कमरे में दाखिल हुआ जहां बहुत सी इलीगल दवायात, या अगर उन्हें ड्रग्स कहा जाए तो गलत ना होगा, मौजूद थी और स्मगलिंग के लिए वहां छुपा कर रखी गई थी। उस नकाबपोश ने अपने हाथ में पकड़े पेट्रोल को उन ड्रग्स पर डालना शुरू किया और माचिस की जलती तीली उसके हवाले की। देखते ही देखते आग भड़क उठी और हर चीज को अपनी लपेट में ले गई। आग लगते ही वो निकाबपोश जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से फरार होने के लिए निकला कि कुछ गार्ड्स आ गए। ओए, कौन हो तुम? एक गार्ड ने पूछा। कमरे में आग लग गई है, जल्दी कुछ करो। इतने में आवाज बुलंद हुई। ये काम इसी का है, पकड़ो इसे। दोनों गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते कहा और निकाबपोश की तरफ लिप गए। देखते ही देखते निकाबपोश अपने जौहर दिखाते हुए एक की गर्दन तोड़ दी और नीचे झुकते अपने जॉगर से एक चाकू निकाला, दूसरे गार्ड के दिल में दे मारा। ये सब इतना अचानक हुआ कि गार्ड को संभलने का मौका ही न मिला। निकाबपोश गार्ड को ठिकाने लगाता वहां से फरार हुआ। सर, स्टोर रूम में आग लग गई है, एक गार्ड ने इतला की। क्या बकवास कर रहे हो? किसकी कारस्तानी है ये? उनके लीडर ने धाड़ते हुए कहा। सर, मालूम नहीं, आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लेकिन क्या? लीडर फिर धाड़ा। सर, हर चीज को आग लग गई है, गार्ड ने बताया। बगैर तो तुम लोग क्यों बच गए? चलो जल्दी अब, लीडर ने हुक्म दिया। ये लोग स्टोर रूम की तरफ गए और देखा हर चीज खाक हो चुकी थी। शिट, बॉस हमारे चीथड़े उड़ा देगा। सर जल्दी आइए, पीछे राहदारी में 2 गार्ड्स की लाशें पड़ी हैं, एक गार्ड ने इतला दी। राहदारी में पहुंचते ही लाशों का मुआयना किया। दीवार पर नजर पड़ी तो एक कागज एक खून आलूद चाकू के सहारे लटकाया गया था, जिस पर लिखा था, फिर मिलते हैं। सर, ये काम डार्क डेवल का है, एक गार्ड ने कहा। चिट्टा तो उसकी तो तुम लोग क्या भंग पीकर सो रहे थे? उनके लीडर ने उस गार्ड के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए। अब बॉस को क्या जवाब देंगे? कौन था वो बाइक सवार, लड़का था या लड़की? क्या मकसद था उसका? इन सब के पीछे कौन था? ये डार्क डेविल। अब देखना यह है कि ये किरदार कहानी के किस मोड़ पर लेके जाता है। वो हीरो था
या विलन? सुबह की रोशनी चिड़ियों की चहकती आवाज के साथ एक महल नुमा घर में दाखिल हो रही थी। उस घर की तामीर जमीन इतनी वसी थी कि 2 से 3 महल आराम से खड़े किए जा सकते थे। सूरज की किरणें अपनी भरपूर चमक दमक के साथ कराबे मेंशन में दाखिल हो रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब घर के अफराद मौजूद नाश्ता करने में मसरूफ थे कि दादाजी की नज़र सीढ़ियां उतरते अपने खूबरू पोते पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिसामत का मालिक, हेजल ग्रीन आंखों में चमक लिए अपने खूबसूरत डिंपल्स की नुमाइश करता हुआ बारान डाइनिंग टेबल की तरफ आया और झुककर दादाजी को सबको ऊंची आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबने मुश्तरका जवाब दिया। अहमद, जल्दी नाश्ता करो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बारान अहमद से मुखातिब हुआ। हाँ चलो, अहमद बोला। वो दोनों उठ खड़े हुए तो रुबाब बेगम बोली, बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं मम्मा, टाइम नहीं है, ऑफिस में कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। दोनों ने मुश्तरका कहा तो सबने भी खुदा हाफिज कहा। अपनी गाड़ी में सवार होता हुआ तो बरान भी गाड़ी में सवार हुआ। दोनों ऑफिस को रवाना हुए। यह मंजर था कराबे मेंशन का। कराबे मेंशन के सरबराह मुराद कराबे, जो 40 साल पहले तुर्की से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। मुराद कराबे के 2 साहबजादे, महमद कराबे और छोटे कुदरत कराबे। महमद कराबे की शादी रब्बाब कराबे से हुई, जो एक तुर्किश खातून थी। उनके 4 बच्चे। सबसे बड़ा बारान कराबे, जो एक कामयाब बिजनेसमैन था। फिर जुमरत कराबे, जिसकी कुछ अरसे ही कबल ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई थी। और दालान कराबे, जिसकी अपनी बहन के साथ ही ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई। वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। उनके बाद सबसे छोटा जहान कराबे, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। कुदरत कराबे की शादी पाकिस्तानी खातून फातिमा कराबे से हुई, जिनकी भी 4 बच्चे। सबसे बड़ा अहमद कराबे, जो एक कामयाब बिजनेसमैन है। फिर मुराद कराबे, कमिश्नर पुलिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज। फिर 2 बेटियां, अफनान कराबे और दानैन कराबे। दोपहर की धूप इस 6 मंजिला इमारत की खिड़कियों से झांकते एक कमरे में दाखिल हो रही थी। अहमद, मीटिंग का क्या बना? फरहान ने ऑफिस रूम में बैठे सवाल किया। वो मोती वाला के साथ? अहमद ने उल्टा सवाल किया। हाँ, एक लफ्जी जवाब दिया गया। नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। उनके गोदाम में किसी ने आग लगा दी है। बहरहाल पता है, मुझे शक है इन पर कि वो किसी लीगल काम में मुलविस है। अहमद ने जवाब देने के साथ अपने शक का इजहार किया। मसलन? बहरहाल ने फिर यकलफ्जी जवाब दिया। मुझे लगता है कि वो ड्रग्स स्मगलिंग के काम में मुलविस हैं और गोदाम में जिस माल को आग लगाई गई है, हो सकता है वो ड्रग्स हो। अहमद ने अपना ख्याल पेश किया। हम्म, कुछ पता चला कि आग किसने लगाई है? बहरान ने सवाल किया। नहीं, मामले को छुपा दिया है उन्होंने। पहले भी आग लगाई गई थी उनके गोदाम में, मगर मालूमात के मुताबिक ये किसी डार्क डेविल का काम है। ये डार्क डेविल का पता चला कौन है? बहरान ने इस्तफसार किया। नहीं, लेकिन कोई लड़की है शायद। खैर, कब तक? एक दिन तो पता चला ही लूंगा। अहमद ने जवाब दिया। चल सही है, जरा साइड विजिट कर लो, वरान ने कहा तो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता कराबे एम्पायर से निकलता चला गया। कमरे में हर तरफ कबाड़ पड़ा था। वो नीम रोशनी में 2 शख्स बेहोशी की हालत में रस्सियों से बांधे हुए थे। आंखों पर स्याह पट्टियां बांधी थी। उनके सामने एक वजूद मुंह पर मास्क पहने कुर्सी पर बैठा उन्हीं की सिम देख रहा था। उनके पीछे एक आदमी मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। इस शख्स ने आदमी को इशारा किया तो आदमी ने ठंडे पानी से भरी बाल्टी उन दोनों आदमियों पर उलट दी। वो दोनों शख्स हड़बड़ाकर होश में आए तो आदमी ने उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों से पट्टी हटाई। दोनों शख्स एक दूसरे को देखने लगे। अचानक ही सामने बैठे वजूद की सहराना आवाज समातों से टकराई। और कौन कौन मुलविस है तुम लोगों के साथ? सामने से सवाल दागा गया। उन दोनों की नासमझी से एक मास्क मैन और फिर एक दूसरे को देखा। उफ, ये नासमझी के ड्रामे बाद में कर लेना। पहले ये बताओ, ड्रग्स स्मगलिंग में एहसान मोतीवाला के साथ और कौन मुलविस है? सवाल पूछा गया। हमें नहीं मालूम, एक आदमी ने जवाब दिया। इस बात पर सामने वाले का पारा हाई हुआ। अपनी जगह से उठता उनके करीब आया और फिर सवाल किया। एक सवाल, एक जवाब। कौन कौन मुलविस है?
سامنے والے شخص نے جس سرموری سے سوال داغا وہ دونوں ایک پل کو کانپ اٹھے۔ ان کو خاموش پا کر سامنے والے شخص نے پھر کہا، شرافت سے بتا دو ورنہ میرے اگلوانے کا طریقہ یقیناً تمہیں پسند نہ آئے۔ میرے پاس زیادہ فضول ٹائم نہیں ہے، جلدی بولو۔ ہم نہیں جانتے، پھر اس آدمی نے جواب دیا۔ سامنے کھڑے شخص نے مٹھیاں بھینچی، اپنا ہاتھ کھول کر سائڈ پر کیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے کھڑے آدمی نے اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا چاقو رکھا۔ لگتا ہے تمہیں میری بات ٹھیک سے سنائی نہیں دی۔ یہ بیکار کان میرے کسی کام کے نہیں۔ یہ کہتے ہی ساتھ اس نے ماسک مین نے ایک آدمی کا کان پکڑتے اس کو کان کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس شخص کی چیخ چیخ کر پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا، درد سے بلک رہا تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تمہارا دوسرا کان ٹھیک ہے اور تم مجھے نہیں معلوم کے علاوہ بھی کچھ بول سکتے ہو۔ مجھے نہیں پتا، وہ شخص بڑی مشکل سے اپنے درد کو قابو رکھتے بولا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ٹھیک ہے، سامنے کھڑے شخص نے یہ کہتے ہی اپنے پیچھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہوئے اس نے دوسرے شخص کو اٹھا کر ایک شخص سے تھوڑا دور پٹکتے ایک شیشی اس کے اس ماسک مین کے ہاتھ میں دی، جس کو تھامتے ہی وہ شخص کی طرف بڑھا اور اپنے کان پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ جیسی تمہاری مرضی، کہتے ہی ساتھ اس نے وہ شیشی میں موجود لیکوڈ اس شخص کے منہ میں انڈیل دیا۔ اس شخص کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی، وہ ماسک مین تھوڑا دور ہوا، اس شخص کا جسم آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص چیخ بھی نہیں پا رہا تھا، اس کی آنتیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اگر یہ منظر کوئی عام شخص دیکھتا تو یقیناً ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن سامنے والا ڈاک ڈیول تھا۔ پیچھے کھڑے شخص نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ناک پر رومال رکھا، جبکہ اس کے ساتھ والا شخص منہ پھاڑے بے یقینی اور خوف سے ایک دردناک منظر کو دیکھتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ ماسک مین شخص کے پڑے چیتڑوں کو ایک نظر دیکھتا دوسرے شخص کے قریب آیا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، منہ نہ کھولا تو پھر میں کھلواؤں گی، لیکن بولنے کے لیے نہیں۔ اس کا اشارہ پہلے شخص کے چیتڑوں کی طرف تھا۔ یہ کہتے وہ 2 قدم اٹھتا کمرے سے نکلا۔ پیچھے اس شخص نے اپنا منہ کھولا اور سارا کچھ کمرے میں موجود آدمی کو گوش گزار کیا۔ ڈھلتی شام اس بنگلے پر چھا رہی تھی۔ گھر کے سارے مرد بنگلے میں موجود تھے، سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مریم کہاں ہے؟ عائشہ سلطان اپنے خوبرو بیٹوں سے مخاطب ہوئی، جن کے جواب میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بالاج، حاتم، عائشہ سلطان اپنے دونوں بیٹوں سے مخاطب ہوں۔ وہ ماما دراصل وہ دبئی گئی ہے۔ بالاج نے اپنی ماں کو جواب دیا، جس پر عائشہ نے غصے سے لب کھینچے۔ میں نے منع کیا تھا نا، پھر کس کی اجازت سے گئی ہے؟ عائشہ بیگم نے کرخت لہجے میں کہا۔ میری اجازت سے گئی ہے۔ سب نے بے ساختہ ابا حضور کی طرف دیکھا، پھر کسی کی جرت نہ کی سوال کرنے کی اور خاموش ہو گئے۔ یہ منزل تھا سلطان حویلی کا۔ سلطان حویلی کے سربراہ، جنہیں ابا حضور کہتے ہیں، ان کے 2 بیٹے بہروز سلطان اور شہروز سلطان اور ایک بیٹی ردابہ سلطان تھی۔ بہروز سلطان اور ان کی بیوی ہمنا سلطان کے 2 بیٹے موسیٰ سلطان اور عیسیٰ سلطان اور 2 بیٹیاں میشل سلطان اور مہپارہ سلطان تھے۔ موسیٰ سلطان ایک بزنس مین تھا اور عیسیٰ سلطان ایک فائٹر تھا، جبکہ مشل اور مہپارہ سلطان ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی، شرارتی، ڈرپوک اور سب کی لاڈلی۔ شہروز سلطان اور ان کی بیوی عائشہ سلطان کے 2 بیٹے بیلاج سلطان اور حاتم سلطان اور ایک بیٹی مریم سلطان تھی۔ بیلاج سلطان چیف منسٹر آف پنجاب تھا اور حاتم سلطان ایک بزنس مین اور ایک شوقیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، جبکہ مریم ایک بزنس وومین تھی جس نے کم عمری میں ہی بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ ردابہ سلطان کی شادی برہان شمس خان سے ہوئی تھی، جن کا ایک بیٹا حنان شمس خان اور 2 بیٹیاں ماہین شمس خان اور اشال شمس خان تھی۔ 12 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ردابہ سلطان اور ان کے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی، جس وجہ سے ابا حضور ان تینوں کو سلطان حویلی لے آئے تھے۔ حنان شمس خان ایک بزنس مین تھا، ماہین یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ اشال ایک نک چڑھی لڑکی تھی، ڈیزائنر بننا چاہتی تھی جو نہ بن سکی۔ رات کا منظر دبئی آڈیٹوریم میں تھا، روم کا، جہاں کچھ ہی دیر بائک ریس شروع ہونے والی تھی۔ اس ریس میں 10 افراد شامل تھے، 4 افراد دبئی کے ہی ریسرز تھے اور 2 تھے
ایک افراد ان بائک ریسرز میں موجود نہ تھا، بس اسی کا انتظار تھا۔ اس لاپتہ شخص کا تعلق پاکستان سے تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو اور ریسرز اور کوئی نہیں، کرابے مینشن کے چشم و چراغ تھے۔ ایک مراد کرابے اور دوسرا جہان کرابے تھا، جو سفارش سے یہاں پہنچے تھے، جبکہ تیسرے افراد کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب بائکرز اپنے اپنے بائکس پر سوار تھے۔ مراد اور جہان ایک درمیان والے بائک پر کوئی سوار نہ تھا، اور مراد اور جہان ایک دوسرے کو دیکھا دونوں ہی ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ اچانک ہی عوام کا شور اٹھا تو سب کی نظر بے ساختہ پیچھے سے آتی اس صنف نازک پر پڑی، جو بلیک ڈریسنگ سوٹ پہنے، بلیک ہی ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے بائک کی طرف جا رہی تھی۔ جہاں سب کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے، وہیں مراد اور جہان کے پہلے تو چہرے کا رنگ اڑا، پھر دوسروں دونوں کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ سامنے آتی ہوئی وہ لڑکی اپنی نیلی آنکھوں میں سرد مہری سجائے، اپنا اکلوتا ڈمپل سجائے، ایک مخصوصی چال چلتی ہوئی اپنی بائک کی طرف بڑھ رہی تھی، اور کوئی نہیں، مریم سلطان تھی۔ یہ مدھو مکھی یہاں سلطانوں کی عزت کا جنازہ نکالنے آئی ہے کیا؟ جہان اپنی کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا بولا۔ مراد صرف مسکرایا۔ اف، بڑا مزہ آئے گا دشمنوں کی بیٹی کو ہرا کر۔ مراد بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اچھا اب چپ کر، سن لیا نا اس پچھل پری نے، تو یہی منہ سجا دے گی۔ مراد جہان کو کہتے چپ ہوا۔ ہائے اتنا ڈر! جہان نے مراد کو چھیڑتے آنکھ دبائی۔ بکو مت، مراد چڑھ کر بولا۔ مریم اپنا ہیلمٹ زیب تن کیے سب کو اگنور کیے اپنی بائک پر سوار ہوئی۔ مراد اور جہان نے بھی اسے دیکھ کر آنکھیں گھمائی اور ریس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے شوٹ کی آواز پر سب نے بائک آگے بڑھائی۔ سب اپنے اپنے بائکس کو برق رفتاری سے دوڑا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نفوس ایسا تھا جو ان سب سے آگے سب کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ باران آفس سے ابھی گھر پہنچا تھا۔ اس کا رخ نیچے بیسمنٹ میں ٹی وی لاؤنج کی طرف تھا کہ اس کے موبائل پر کال آئی۔ موبائل کان سے لگاتے اسے جو خبر سننے کو ملی وہ بس دانت کچکچا کر رہ گیا۔ کیا بنا ریس کا؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتا احمد سے مخاطب ہوا، جو ابھی ابھی فریش ہو کر یہاں آیا تھا۔ پاکستان سے 3 ریسرز ہیں، 2 تو یہ دونوں ہیں اور ایک پتہ نہیں کون سا فن خان ہے۔ سب سے آگے ہے مراد اور جہاں اس کے پیچھے، اور باقی ان سے بھی پیچھے۔ باران اپنے منہ پر ہاتھ پھرتا غصہ قابو کیا۔ مریم سلطان، باران نے بتایا۔ احمد نے آنکھیں پھاڑتے باران کو دیکھا اور پھر ٹی وی کو۔ یہ مدھو مکھی وہاں بھی پہنچ گئی؟ مجھے تو اب شک ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں کوئی جن ہے۔ احمد نے اپنا شعبہ ظاہر کیا۔ باران کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں سرخی مائل ہو رہی تھی، اور اس کے غصے کی وجہ وہی مدھو مکھی تھی۔ ریس جیسے جیسے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، باران اور احمد کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا کہ اچانک باران نے پانی کا گلاس دیوار پر اٹھا مارا۔ سالے بے غیرت، دشمنوں کی بیٹی سے ہار گئے سب کے سب، چوڑیاں پہنا کر گھر بٹھا دو ان سالوں کو۔ باران غصے سے پھٹ پڑا۔ باران نے ٹی وی ہی بند کر دیا، جبکہ احمد کو تو چپ ہی لگ گئی۔ باران اپنے کمرے میں جاتا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنے بھائیوں کے ہارنے سے زیادہ مریم کے جیتنے کا غصہ آ رہا تھا۔ وہ جلد ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، مگر غصہ کسی طور کم نہ ہوا۔ ریس ختم ہوئی تو اپنے اپنے پرائز لے کر وہاں سے نکلے اور سیدھا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاقاً تینوں کی ایک ہی فلائٹ تھی پاکستان کو۔ تینوں ایک ہی دفعہ بھی ایئرپورٹ پر سامنا ہوا۔ صبح کے 7 بجے ان کا جہاز پاکستان لینڈ ہوا۔ مراد اور جہاں سے اترے اور اپنا سامان والی ٹرے پکڑتے چلے تھے۔ سامنے ہی انہیں احمد اور باران کھڑے نظر آئے، جو انہی کو ریسیو کرنے آئے تھے۔ باران اور احمد نے ان کو آتا دیکھا اور ساتھ ہی دونوں نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ان کے سامنے کی، ان کو لعنت سے نوازا۔ دونوں ان کی جانب بڑھے۔ بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں کیا پتا تھا وہ پچھل پری وہاں بھی آ جائے گی۔ اسے ہلکا لے رہے تھے، لیکن وہ تو ہمیں چونا لگا گئی۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، ہمیں بھی پرائز ملا ہے۔ جہان ڈرامے کی ڈرنے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے بھائی سے مخاطب ہوا۔ چل چل اب زیادہ ایکٹنگ نہ کر، دشمنوں کی بیٹی سے ہار گئے بغیر تو۔ اب کی بار احمد بولا۔ اور آپ جو دشمنوں کی بیٹی؟ اس سے پہلے جہان احمد کا بھانڈا پھوڑتا، احمد نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا منہ بند کیا۔ جہان اسے کڑے تیوروں سے دیکھا اور کپڑے جھاڑ کر خاموش ہوا، جبکہ مراد اور باران ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے، مراد کی نظروں سے سامنے آتی اس نفوس پر پڑی۔ لو، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، مراد سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔
مریم اپنی مغرورانہ چال چلتی سامنے سے آ رہی تھی، جبکہ سامان کے نام پر صرف ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ ان چاروں مردوں نے نظر مریم پر تھی، جو بلیک جینز اور بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی لیدر جیکٹ پہنے، پیروں میں بلیک لانگ شوز اور آنکھوں پر گوگلز لگائے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ان چاروں کو بھی زہر لگ رہی تھی۔ مریم ایک دفعہ بھی ان چاروں کی طرف نظر نہ پڑی، اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت پارکنگ ایریا میں موجود تھے۔ مریم اپنی گاڑی پہلے ہی منگوا چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف ہی بڑھ رہی تھی کہ اچانک 5 لڑکے جو شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے، انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ 2 اس کے آگے، 3 اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ پبلک سے ذرا دوری پر کھڑے تھے۔ وہ چاروں اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مریم کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے بولا، آج تو لاٹری نکل آئی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی ہاتھ لگی ہے۔ مریم سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوئے، گاڑی میں ڈال اس کو، اچانک ایک لڑکا بولا اور مریم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جب مریم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر پورا موڑ دیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ لڑکا درد سے چیخ اٹھا۔ باقی کے 4 لڑکے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کبھی مریم کو دیکھتے تو کبھی اپنے ساتھی کو۔ ان کو سمجھ نہ آیا کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ اچانک 2 اور لڑکے اس کی طرف بڑھے اور ہاتھ آگے بڑھا کر مریم کو پھر ایک بازو پکڑا اور پھر موڑا اور دوسرے کے پیٹ میں زور سے لات ماری۔ اس لڑکے کا بازو موڑتے وہ اس کا بازو بھی توڑ گئی۔ ایک اور چیخ بے ساختہ فضا میں گونجی۔ اس کو چھوڑتے وہ دوسرے لڑکے کی سمت بڑھی اور اس کے منہ پر گھوسوں کی بارش کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے مزید کچھ کرتے، وہ چاروں ان کی طرف بڑھے، ان لڑکوں پر مکوس اور گھوسوں سے برسات کر گئی۔ اچانک سیکورٹی کا عملہ وہاں پہنچا، ان لڑکوں کو لے گیا۔ سیکورٹی فورسز کسی کو کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ وہاں مراد موجود تھا اور ان سے کون واقف نہ تھا۔ ان 5 کی نظریں بے ساختہ ملی تو مریم نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کو گھوری سے نوازتے اپنی گاڑی کا لاک کھولا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بندہ شکریہ ہی ادا کرتے، جہان نے شکوہ کیا۔ میں تم لوگوں کے پیر نہیں پڑے تھے بھلائی کرنے کے لیے، مریم نے بھی تو بدو کہا۔ یو نو وٹ، تمہیں ایکچولی عزت راس نہیں آئی، بران غصے سے تیوریاں چڑھا کر بولا۔ تو کیا تمہیں راس ہے؟ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ مریم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہاری عزت اتار کر سائڈ پر رکھ دوں۔ ایک تو جان بچائی، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ بران غصے کو قابو رکھتے بولا تو مریم اس بات پر غصے اور شرم سے لال پیلی ہوتی بران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم مردوں سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک کرب تھا جو باران نے بخوبی نوٹ کیا تھا، مگر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ مراد، احمد اور جہان نے بھی ایک نظر مریم کو دیکھا اور وہاں سے نکلے۔ مریم بھی اپنی گاڑی میں سوار ہوتی گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ باران اور احمد آفس پہنچے۔ باران آفس میں داخل ہوا تو سارا سٹاف اپنی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ باران سب کی نظروں کو اگنور کرتے اپنے آفس روم میں داخل ہوا۔ احمد بھی اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوا تو اس کی انٹرسٹ بھی پورے سٹاف کا وہی رد عمل تھا۔ وہ بھی سب کو اگنور کرتا باران کے آفس کی سمت بڑھا۔ باران، تجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ احمد آفس میں داخل ہوتے ہی باران سے مخاطب ہوا۔ جانتا ہوں کچھ زیادہ ہی بول گیا، لیکن کیا کروں، اسے دیکھتے ہی خود بخود غصہ آ جاتا ہے۔ بعد میں معذرت کر لوں گا، لیکن غلطی اس کی بھی تو تھی، ورنہ مجھے شوق نہیں تھا اس کے منہ لگنے کا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات بھی کروں۔ میرا بس چلے تو ابھی موت کے گھاٹ اتار دو اس کو، مگر عورت ہے صرف اس لیے۔ بہران کہتے کہتے رکا۔ اتنے بڑے نہ بول بہران کہ بعد میں تجھے پچھتانا پڑے۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا، گویا بہران نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اکثر اوقات میں ہم غصے اور تپش میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، مگر بعد میں افسوس ہوتا ہے اپنے کہے الفاظوں پر۔ احمد یہ کہتے ہوئے اس کے آفس روم سے نکلتے اپنے روم کی طرف قدم بڑھایا، جبکہ بہران نے آنکھیں میچی اور اس کے سامنے غصے اور کرب سے بھری ہوئی وہی نیلی آنکھیں آئیں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوچ میں پڑ گیا۔ مریم اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ ایئرپورٹ کے بعد سیدھا سلطان حویلی گئی تھی۔ وہاں سب سے مل کر اپنی ماں عائشہ سلطان سے عزت افزائی کروا کر فریش ہو کر آفس پہنچی تھی۔ اس وقت آفس سوٹ میں ملبوس تھی، بلیک شرٹ کے ساتھ زنک کلر کی پینٹ اور کوٹ کے ساتھ بلیک
کوٹ شوز پہنے اپنی نیلی آنکھوں کو سپاٹ کیے داخل ہوئی۔ سارا اسٹاف اس کو سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھر رہنے کا کہا اور سر ہلا کر سلام کا جواب دیتے اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ادھر باران اس وقت اپنے آفس روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اب جب احمد روم میں داخل ہوا تو اس کو چلنے کا بولا، چلیں میٹنگ ہے دورانی کے ساتھ۔ ہاں چل۔ باران اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا کھڑا ہو اوور کوٹ کے بٹن بند کرتے بولا۔ وہ دونوں اپنے آفس سے نکلتے دورانی امپائر کو روانہ ہوئے۔ مریم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے کسی فائل پر ورک کر رہی تھی جب اس کا دروازہ ناک ہوا۔ کم ان۔ مریم نے اجازت دی۔ آمنہ اندر داخل ہوئی تو مریم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یس۔ مریم نے ایک آنکھ اٹھا کر اس سے استفسار کیا تو اس نے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے سوال داغا۔ میم یہ میرا ریزگنیشن ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ وجہ؟ آئی کوڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ اس نے وجہ پوچھنے کے بعد کہا تو آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ مریم اس کے رونے پر پریشان ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھی، اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ مریم آنکھوں میں سرد مہری سجائے آمنہ سے استفسار کرنے لگی۔ آمنہ نے ای ٹو زی اسے ساری کہانی سنائی۔ یہ منظر تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا۔ اس کی گاڑی مطلوبہ ڈپارٹمنٹ کے آگے رکی۔ حاتم اپنی بھرپور وجاہت لیے ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا اپنے آفس کی سمت بڑھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر 6 ماہ کے لیے لیو پر بیرون ملک چلے گئے تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے حاتم کی منت کر کے 6 ماہ کے لیے حاتم کو بطور پروفیسر یہاں مقرر کیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے پروفیسر 6 ماہ کے لیے چھٹی پر گئے ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ کو اکاؤنٹنٹ سر حاتم پڑھائیں گے۔ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حاتم سلطان ہے اور میں کون ہوں یہ جاننا اتنا ضروری نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے پروفیسر میرے دوست ہیں، ان کی ریکویسٹ پر میں یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کو اکاؤنٹس پڑھاؤں گا۔ امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اینڈ ون تھنگ مور، میرے لیکچر میں کوئی لیٹ آیا یا کسی نے باتیں کی یا کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے، اینڈ میری پنشمنٹ آپ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ حاتم اپنا تعارف دیتا آخر میں تنبیہ کرتا بولا۔ اس کی آواز اور پرسنالٹی کے سحر میں وہاں موجود صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی کھو سے گئے تھے۔ چلیں اب سب اپنا انٹرو دیں، پھر ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب نے باری باری اپنا انٹرو دیا اور پھر لیکچر کی طرف متوجہ ہوئے۔ دانین یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس وقت پیلے رنگ کے لانگ فراک اور کیپری اور شانوں پر ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے، بالوں کو آدھا کیچر میں باندھے وہ سادگی بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ بہت سی یونی کے لڑکے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے مگر وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اس کے بس میں ایک دوست تھی، زینب، جو اس کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ وہ کلاس کے لیے 15 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ کلاس روم کے باہر کھڑی کلاس میں جانے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ڈور کی ونڈو سے دیکھ لیا تھا کہ پروفیسر چینج ہے۔ اس نے ہمت جمع کرتے کلاس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وہ اجازت لیے بغیر اندر داخل ہوتی، سلام کرتی، اپنے سیٹ کی طرف بڑھی۔ زینب اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ دانین بھی اپنی سیٹ کی طرف بڑھتی کہ حاتم کی آواز سے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جی محترمہ، آپ کلاس روم ہے، سینما ہال نہیں۔ جب آپ کا جی چاہے آپ منہ اٹھا کر کلاس روم میں انٹر ہو جائیں۔ حاتم کا اشارہ اس کی بغیر اجازت اندر آنے کی طرف تھا۔ تو کیا آپ منہ رکھ کر آتے ہیں؟ دانین بھی دو بدو بولی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ میرے لیکچر میں لیٹ آنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سوری سر، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں تو پڑھ کر ہی جاؤں گی۔ حاتم اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اوکے فائن، آپ اپنا بیگ چیئر پر رکھیں اور واپس آئیں۔ حاتم بھی کیسے پیچھے رہتا، وہ حاتم تھا۔
दानैन चेयर पर अपना बैग रखती एक नज़र ज़ैनब को देखती वापस मुड़ी। ये सवाल हल करो जल्दी, मैं भी तो देखूं कितनी बड़ी अफलातून हो। हातिम ने बोर्ड पर सवाल लिखते दानैन को बोला। दानैन उसके हाथ से बोर्ड मारकर लेते सवाल देखने लगी। हातिम ने एक नज़र उसका जायजा लिया। वो बहुत खूबसूरत थी। हातिम ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या शायद हातिम को ऐसा लगा था। हातिम अपने दिल को लिपटता चुप करके बुक को देखने लगा। दानैन एक कामचोर, शरारती मगर ज़हीन और काबिल लड़की थी। दानैन ने 5 मिनट में सवाल हल कर लिया था। पूरी क्लास आंखें फाड़े उसको देख रही थी, जो बड़ी महारत से सवाल हल कर चुकी थी। हातिम की नज़रें बुक पर मरकूज थीं, जिस पर जब उसको अपने अकब से आती आवाज़ आई, उसने चौंक कर बोर्ड की तरफ देखा। डन सर, दानैन बोली। हातिम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वेल डन, ग्रेट, आज आपको इस वजह से बख्श रहा हूँ, लेकिन आइंदा नहीं बख्शूंगा मिस। हातिम कहते कहते चुप हुआ। दानैन दानैन ने अपना नाम बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस दानैन। हातिम ने उसे मुखातिब हुआ। यस सर, दानैन ये कहती अपनी जगह की जानिब बढ़ी। हातिम भी लेक्चर देने लगा तो क्लास में उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इस वक्त बारान और अहमद दुरानी एम्पायर में मौजूद दुरानी के साथ मीटिंग कर रहे थे। इससे पहले कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, दरवाज़ा धड़ाम से खोला। अस्सलाम वालेकुम, मरियम ने तंजिया सलाम किया। बारान और अहमद एक दूसरे को नासमझी से देखा। उनको खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। तुम यहाँ, और ये कौन सा तरीका है ऑफिस में दाखिल होने का? दुरानी खड़ा हो गया, घबराहट को काबू रखते हुए बोला। क्यों, तरीका पसंद नहीं आया? वैसे मेरी हर चीज़ तुम्हें पसंद आई। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरी सेक्रेटरी लेडी। हैरत है, मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आया। मरियम ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दुरानी नासमझी से की नाकाम एक्टिंग करते हुए बोला। मेरा मतलब तुम्हें पता है और समझते भी हो। मरियम बोली। क्या करोगी तुम? दुरानी बड़े इत्मीनान से गोया हुआ। हाँ, मैं। मरियम ने एक तंजिया हंसी उछाली और बोली, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती हूँ। मरियम ठाड़ी थी। तुम इस 2 टके की सेक्रेटरी के लिए मेरी इंसल्ट करोगी? दरानी अपने सीने पर उंगली रख के कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत भी हो, और मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी, मेरी सेक्रेटरी, मेरा स्टाफ, मेरी फैमिली है। अगर कोई उनकी तरफ मैली आंख से देखेगा या अपने गलीज हाथों से उन्हें छुएगा, तो उनकी आंख और हाथ दोनों काट कर चील कौवों को खिला दूंगी। मरियम ने जिस अदा से कहा, बारान और अहमद के चेहरे पर एक फखराना मुस्कुराहट रेंगी थी, जिसे वो महारत से छुपा गए थे। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारा खुद का करोड़ों का नुकसान होगा, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आराम से बख्श दूंगा? दुरानी ने धमकी आमेज अल्फाज बोले। तुम्हें 4 महीने हो गए हैं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। तुम्हें अब तक ये पता नहीं चला कि मेरे लिए पैसे की अहमियत मिट्टी के बराबर भी नहीं? और मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना। मेरे हरीफ मुझे मधुमक्खी कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर मेरे मुंह लगेंगे तो मैं मुंह सुझा दूंगी। मरियम ने इशारा साथ बैठे बारान और अहमद की तरफ था। बारान और अहमद उसे टेढ़ी आंखों से देखते उठ खड़े हुए, जबकि दुरानी ने उनको यूं अचानक खड़ा देखकर नासमझी से उन दोनों की तरफ देखा, जबकि ये दोनों आंखों ही आंखों में गुस्से की लकीरें देखते वो समझ चुका था। ये कॉन्ट्रैक्ट भी गया। अब तुम लोग इसकी वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे? दुरानी बारान और अहमद को उठते देखते हुए बोला। तुम हमारे खानदान की लड़की को हमारे सामने धमकी दोगे तो हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ये तुम्हारी भूल है, बारान बोला। तुम्हारा खानदान की या फिर दुश्मन के खानदान की? तो रानी ने कहका लगाते हुए तंज किया। सुल्तान और कराबे की दुश्मनी है से तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों का कोई ताल्लुक नहीं है, और दुश्मनी के बावजूद उस खानदान की हर औरत हमारी इज्जत है, और अगर कोई हमारी इज्जत को धमकी देगा तो हम उसे जहन्नुम वासिल कर देंगे। उसमें देर नहीं लगाएंगे। तुम्हें बख्श रहे हैं, ये गनीमत जानो। बारान तकरीबन धाड़ते हुए गोया हुआ।
मरियम बेयकीनी से बरहान और अहमद को यकटक देख रही थी। 2 कदम आगे बढ़ती। गोया हूँ, मुझसे टक्कर मत लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, पागल हूँ मैं। मरियम ये कहते हुए मुड़ी और आंखों पर गॉगल्स लगाए बाहर निकल गई। उसके पीछे बारान और अहमद भी दुरानी एम्पायर से निकलते अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हुए थे। राबे एम्पायर की तरफ रवाना हुए। अहमद का राबे एम्पायर की तरफ निकला, जबकि बारान मरियम की गाड़ी के पीछे चला गया। बारान ने अचानक से मरियम की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी। ये क्या बदतमीजी है? मरियम अपनी गाड़ी से निकलते हुए बारान पर चीखी थी। रिलैक्स हो जाओ मधुमक्खी, बस बात करनी है तुमसे। बारान इत्मीनान से बोला। जल्दी बोलो, मरियम अकड़ दिखाते हुए बोली। वो एक्चुअली मुझे सुबह के लिए माजरत करनी थी, बारान कदरे नरमी से बोला। बारान उससे बहुत नफरत करता था, मगर फिर भी उसकी इज्जत करता था, क्योंकि वो एक औरत थी। उसे ऐसा लगता था। मरियम ने उसे तफ्तीशी निगाहों से देखा, फिर बोली, सस्ते नशे करने के साइड इफेक्ट्स। मरियम ने तंज किया। बारान का कहका फिजा में गूंजा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नशा नहीं करता। अलबत्ता तुमसे ये उम्मीद की जा सकती है। बारान ने भी तंज किया। मैं तुम्हें नशेड़ी लगती हूँ? मरियम अपने सीने पर उंगली रखते हुए कंफर्म किया। अस्तगफिरुल्लाह बाजी, मैंने ऐसा कब कहा? फरहान अपनी हंसी दबाते हुए गोया हुआ। बाजी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बाजी कहने की? और बदतमीज बुड्ढे कहीं के, सठिया गए हो क्या? ओ हेलो, मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ? 28 साल का कौन सा बुढ़ा होता है? मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। बहरान ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो मरियम की हंसी छूटी। बहरान इसको महवत सा देखने लगा। उसकी एक गाल पर पड़ता डिंपल बहुत खूबसूरत लग रहा था कि एक पल को बहरान का दिल किया इस डिंपल को छू कर देखे, फिर अपनी सोच पर लानत भेजता सर झटक गया। हंस लो, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। फरहान उसको हंसते हुए देखकर बोला। हाँ, वक्त आएगा और तुम्हें सोता पाएगा और फिर तुम पर लानत भेजता चला जाएगा। मरियम कहाँ पीछे रहने वाली थी? अपनी जबान को ब्रेक लगाओ, क्योंकि अगर मैंने लगवाई तो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बहरान जुमैनी अंदाज में कहता एक आंख दबा गया। मरियम उसकी बात का मतलब समझते हुए शर्म और गुस्से से लाल पीली होती, इससे गुस्से से देखेगी। हाँ हाँ हाँ, पता है, बहुत हैंडसम हूँ। अब क्या नजर लगाओगी? फरहान मगरूराना अंदाज में बोला। 1000 बेशरम मरे होंगे तब जाकर तुम पैदा हुए होगे। मरियम बोली। हाँ, तुम तो अभी जिंदा हो। बरहान ने फिर उसे छेड़ते आंख दबा। मरियम उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी कि बरहान ने उसकी कलाई पकड़ी। चोरी की है, जवाब तो दो, डार्क डेवल। नहीं, मधुमक्खी ठीक है, बरहान ने सुकून से कहा, जबकि डार्क डेवल के नाम पर मरियम का सुकून गायब हुआ था। क्या बकवास है, छोड़ो मेरा हाथ। मरियम अपनी बौखलाहट पर काबू पाते हुए बोली कि बरहान उसे अपनी जगह खींचा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी कि मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। बरहान उस पर गहरा तंज करता बोला। तुम मेरी जासूसी करते हो? मरियम गुस्से से चीखी। करनी पड़ती है मधुमक्खी, फिक्र मत करो, ये राज है तुम्हारा और मेरे बीच, किसी को नहीं बताऊंगा। बरहान इत्मीनान से बोला कि मरियम को आग लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मरियम बोली। तुम डरोगी मेरी जान, जस्ट वेट एंड वॉच। फरहान एकदम चेहरे पर संजीदगी से जाए उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। एक पल को मरियम को उससे खौफ महसूस हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो अपना चेहरा सपाट किए उसकी आंखों में देखने लगी। छोड़ो मुझे। मरियम अपना आप बारान से छुड़वाने की कोशिश करते हुए धाड़ी थी। हम्म, तुम्हें क्या लगता है मधुमक्खी, मैं तुमसे बेखबर हूँ? तुम क्या करती हो क्या नहीं, कहाँ जाती हो कहाँ नहीं, ईच एंड एवरीथिंग मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। बारान चेहरे के तासुरात सख्त किए गोया हुआ। और रेली, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट तुम तो क्या, कोई भी नहीं जानता। मरियम तंजिया हंसी हंसते कर्ब से बोली। ये बारान की बेसाख्ता गिरफ्त ढीली पड़ी। मरियम ने मौके का फायदा उठाते बारान से अपना बाजू और कमर छुड़ाई और 4 कदम दूर हुई। मुझसे दूर रहना बारान कराबे या मिस्टर बीस्ट, वट एवर, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मरियम कहते साथ ही मुड़ी और आंखों पर गॉगल्स लगाती अपनी गाड़ी पे सवार होते वहां से निकली, जबकि बारान अभी तक वहीं साकत खड़ा था। न जाने मरियम की आंखों में ऐसा कौन सा कर्व था जिसे वो महसूस करते वो साकत हुआ।
یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے اس کی آنکھوں میں؟ بہران نے خود سے سوال کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے مریم سلطان، میں تمہاری آنکھوں میں موجود اس کرب کی وجہ جان کر رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہاری صفاقیت کی وجہ جان کر رہوں گا۔ جو راز تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو وہ جان کر رہوں گا، کہ جس کی وجہ سے تم معصوم سے شفاق بن گئی۔ وعدہ ہے میرا تم سے مریم۔ جس راستے سے گئی تھی، فرحان اس راستے کو دیکھتے ہوئے خود سے عزم کرتا ہوا بولا، اور پھر اپنی گاڑی پہ سوار ہوتے وہاں سے نکلا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ لڑکی اس کی منت کر رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ شخص اس پر دھاڑا۔ یہ سارا منظر دوست صنف ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ایک معصوم چھوٹی بچی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک 17 سالہ نوجوان کے حصار میں قید تھی۔ اس نوجوان نے اس 7 سال کی بچی کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نوجوان بڑے ضبط سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ مڑی ہی تھی جب اس شخص نے اس کا بازو دبوچا اور چھت سے دھکا دے دیا۔ نہیں نہیں آپی نہیں، چھوڑو میری آپی کو، نہیں۔ مریم پسینے سے شرابور ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر سے اپنا انہیلر اٹھایا اور ہونٹوں کے ساتھ لگایا، پمپ کیا۔ اسے 7 سال کی عمر سے ہی استھما تھا۔ اس کی سانس کچھ بحال ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سیال بہنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور واش روم میں ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے اندر ایک آگ پھر بھی نہ بجھی۔ فرحان اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، فرحان نے اجازت دی۔ احمد کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ سے بات کرنی ہے، احمد بولا۔ ہاں بول، فرحان بولا۔ یار وہ احمد نے سارا مدعا اس کے سامنے رکھا۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ وہ مدھو مکھو منہ میں تیزاب ڈال دے گی؟ فرحان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پلیز یار فرحان، بھائی نہیں ہے۔ احمد نے التجا کی۔ اچھا دیکھتا ہوں، فرحان نے اسے تسلی دی۔ چل پھر میں چلتا ہوں، احمد اٹھتے ہوئے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ فرحان پیچھے سوچتا ہی رہ گیا۔ مریم کپڑے چینج کر کچھ نارمل ہو کر لیٹی تھی جبکہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ موبائل کی اسکرین دیکھتی تو اسکرین پر بیسٹ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ منہ کے زاویے بگاڑتے فون کان سے لگایا۔ بولو، مریم نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ ارے ارے، نہ سلام نہ دعا، مدھو مکھی، بیڈ مینرز۔ برہان اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ کام کیا ہے؟ مریم بھی دو بدو بولی۔ ایک ڈیل کرنی ہے تم سے، ڈارک ڈیول۔ برہان بولا۔ بھونکو۔ ڈارک ڈیول کے نام پر مریم کو تب چڑھی دی۔ تمیز سے بات کرو یار، برہان بولا۔ بھونکیے، مریم تمیز کے دائرے میں بولی۔ میرے پاس تمہارے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں، میرا خیال ہے وہ ثبوت تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ فرحان شرارتی انداز میں بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ مریم بولی۔ زیادہ کچھ نہیں، وہ تمہاری کزن ہے نا مشل، ایکچولی احمد اس کے عشق میں گوڈے گوڈے بھیگا ہوا ہے۔ ہم اس کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ دادا جی بھی مان گئے ہیں، بس تمہارے گھر والوں کا مسئلہ ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم ابا حضور سے بات کر کے انہیں رشتے کے لیے قائل کرو گی، کیونکہ ابا حضور مان گئے تو باقی سب میں خود ہی مان جائیں گے، اور اس شادی سے دونوں خاندان کی دشمنی بھی ختم ہو سکتی ہے اگر تم چاہو۔ برہان نے اپنا پلان سامنے رکھا۔ ہو گئی تمہاری بکواس، مریم چڑھ کر بولی۔ ہاں اب تم ابھی برہان کچھ اور بولتا کہ مریم نے فون ہی کاٹ دیا۔ مریم اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر کے سونے ہی کے لیے لیٹ گئی تھی۔ برہان نے دوبارہ کال کر کے دیکھا تو جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا وہ برہان کا نمبر بلاکڈ ہے۔ برہان نے کہکا لگایا۔ انسٹاگرام اوپن کیا لیکن وہاں سے بھی بلاکڈ ہو چکا تھا۔ برہان نے باری باری سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے۔ مریم نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ اس کے چہرے کچھ سوچتے موبائل پر کچھ دیر انگلیاں چلائیں اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ مریم آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی جبکہ اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی بیپ ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ای میل اوپن کی۔ یہاں سے بلاک کرنا بھول گئی ہو مدھو مکھی، شیطان کا سالہ۔ مریم نے اسے القابات سے نوازا اور ہر جگہ سے ان بلاک کیا۔
ان بلاک کرتے ہی باران کا فون آنے لگا۔ مریم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خیر، فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ میری بات مان لو مدھو مکھی، اس میں دونوں خاندانوں کا ہی فائدہ ہے۔ باران اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی داجی سے، لیکن اس سے پہلے تم نے یا تمہارے اس سو کالڈ کزن نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر تم نے دیکھنا میں تمہیں دونوں کا کیا حشر کرتی ہوں۔ مریم رضامند ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ دونوں خاندانوں کی صلح ہو جائے۔ اور یار، تم تو اتنی جلدی مان گئی، باران حیرانگی سے بولا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ مریم نے فون بند کر دیا۔ ہوں، مدھو مکھی پچھل پری ڈائن پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو۔ باران کے اسے القابات سے نوازتا لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ صبح سویرے سورج کی کرنیں سلطان حویلی پر پڑ رہی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ حنان اور موسیٰ آفس کے لیے چلے گئے تھے۔ بالاج بھی پارٹی آفس جانا تھا، وہ بھی پارٹی آفس کے لیے نکل گیا۔ اور ریسا فائٹنگ کلب کے لیے نکل گیا، تو ماہین بھی اپنے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ بیٹا، آج تمہیں آفس نہیں جانا کیا؟ عائشہ سلطان مریم سے مخاطب ہوئی۔ نہیں ماما، آج نہیں، آج ریسٹ کروں گی۔ مریم کھانے کی تیاری کی طرف متوجہ ہوئے عائشہ سلطان سے بولی۔ ناشتے کے بعد باقی سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابا حضور اپنے کمرے میں چلے گئے، تو مریم بھی انہی کے پیچھے ان کے کمرے میں ان سے بات کرنے چلی گئی۔ ابا حضور مریم کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر ان سے مخاطب کیا۔ ارے آؤ آؤ میری شیرنی۔ ابا حضور نے اسے آنے کی اجازت دی۔ وہ آپ سے بات کرنی تھی، مریم بولی۔ ہاں ہاں بولو، ابا حضور شفقت سے بولے۔ وہ دراصل مجھے باران کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ احمد کے لیے مشل کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ مریم نے ان کے سامنے سارا مدعا رکھا، اپنی رائے پیش کی۔ مریم نے انہیں متفق کرنے کی پوری کوشش کی، جو وہ ہو بھی گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آنے دو ان کو، رشتہ لے کر دیکھ لیں گے، ابا حضور بولے۔ جی بہتر، مریم بولی، اور ابا حضور سے دعا اور پیار لے کر کمرے سے چلی گئی۔ ماہین اس وقت یونیورسٹی میں کھڑی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج جلدی یونی آ گئی تھی اور اب اپنی دوست زرنور کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زرنور اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کہاں مر گئی تھی؟ ماہین ایک مکہ اس کے کندھے پر جڑتے کہا۔ سوری یار، وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی، زرنور نے اپنے کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ چل اب جلدی سے، لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، آج سینئرز کے ساتھ لیکچر ہے۔ ماہین نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا عذاب ہے، سینئرز کے ساتھ کیوں ہے لیکچر؟ زرنور چڑھ کر بولی۔ چل چھوڑ نا، کہہ کے تو دیکھے، میری بھی اتنی لمبی زبان ہے۔ ماہین اپنے ایک بازو کو آگے کرتے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر زبان کی لینتھ بتاتی کہ زرنور کا کہکا بے ساختہ فضا میں گونجا۔ وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ماہین اور زرنور اس وقت کلاس روم کے باہر کھڑی تھی۔ بند دروازے کا مطلب صاف تھا کہ لیکچر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دونوں نے ہمت جمع کرتے دروازہ کھولا۔ میں آئے کم ان سر؟ دونوں نے ایک ساتھ بولا۔ کم ان، پروفیسر عابد نے اجازت دی۔ دونوں نے شکر کا سانس لیا اور اپنی چیئرز کی طرف بڑھی کہ سر کی آواز نے ان دونوں کے قدم روکے۔ وہ دونوں کلاس کے درمیان میں کھڑی تھی۔ لیٹ آنے کی وجہ؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ بولتی، ایک سینئر لڑکا بولا، سر کسی لڑکی وہ اس کی عاشق کے ساتھ بھگا رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر پوری کلاس ہنسنے لگی، جبکہ ماہین کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ ہاں، تیری بہن کو بھگا رہی تھی، ماہین دو بدو بولی۔ تیری؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل کرتا کہ ماہین اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے بولی۔ نو گالی، زیادہ بولا تو منہ میں تیزاب ڈال دوں گی، سمجھا؟ ماہین اس کے وکھے ہی پڑ گئی۔ پوری کلاس آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک سینئر ایک جونیئر سے بے عزت ہو رہا تھا، اور وہ بھی لڑکی۔ جہان بھی اس کلاس میں موجود تھا، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔
جبکہ نہ وہ ماہین کو جانتا تھا اور نہ ماہین اس کو، حتیٰ کہ دونوں کا کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ جہان نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت یہی حال پوری کلاس کا تھا۔ شٹ اپ! بس کریں آپ سب، ماہین اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ پروفیسر نے سب کو خاموش کروایا اور ماہین کو بیٹھنے کو بولا۔ جی سر، مجھے بھی شوق نہیں ہے کتوں کے منہ لگنے کا، ماہین نے آنکھیں پھیرتے کہا۔ سر دیکھیں، سینئرز کی انسلٹ کر رہی ہے آپ کی موجودگی میں، ایک اور لڑکا بولا۔ ہاں تو سینئرز کو بھی چاہیے اپنی اوقات میں رہیں، ماہین دو بدو بولی۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جاننے کی تمہاری اوقات نہیں، ماہین آئیبرو ریز کرتی بولی۔ ابھی وہ لڑکا کچھ اور بولتا کہ پروفیسر کی آواز گونجی۔ بس کریں، میں نے کہا۔ میرے باپ کو تم جانتی نہیں ہو، لڑکا پروفیسر کے چپ کرانے کے باوجود بولا۔ اچھا جی، کون ہے تیرا باپ؟ نام بتا، ماہین ہنستے ہوئے بولی۔ میرے باپ تک نہ پہنچنا، لڑکا پٹ فٹ سے بولا۔ میں نے نام پوچھا ہے یا ممی نے نہیں بتایا؟ ماہین بھی کہاں پیچھے رہنے والی۔ وہ لڑکا کچھ بولتا کہ ماہین پھر بولی۔ کیا باپ کا نام پوچھا ہے؟ سمپل، اب تجھے نہیں یاد تو میرا کیا قصور؟ ماہین کہتے ہی مڑی اور ذرنور کو آنکھ وینک کر کے دونوں ہی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ لڑکا لم بھیج کر رہ گیا تھا۔ یار اس کی تو میرے سے بھی لمبی زبان ہے، جہان بولا، جبکہ اس کا دوست اس کی بات پر ہنس پڑا۔ چاند کی کرنیں ہر سو پھیل رہی تھی، اس کی چاندنی سلطان حویلی کے اندر داخل ہوتی حویلی کو خوبصورت عکس دیتی تھی۔ مہپارہ اپنے کمرے میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھی، الینا کب سے اس سے منتیں کر رہی تھی مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تم پاگل ہو، میں اتنے بڑے پنگے نہیں لیتی، مہپارہ چیختے ہوئے بولی۔ پلیز یار پلیز، بہت مزہ آئے گا، الینا ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی۔ الینا مہپارہ کی بچپن کی دوست، دونوں کی حرکتیں بھی ایک جیسی ہی تھی، دونوں شرارتی، ہر کسی سے پنگے لینے والی، مگر ڈرپوک بھی تھی۔ اب الینا مہپارہ کی منتیں کر رہی تھی کہ پولیس اسٹیشن فون کر کے پرینک کرتے ہیں، لیکن وہ مہپارہ آخر میں مان بھی گئی تھی۔ پچھلے دنوں کافی انہوں نے ایک ریسٹورینٹ میں فون کر کے پرینک کیا تھا۔ مریم اس وقت اپنے کمرے میں تھی، اس نے باران کو کال کی۔ ہیلو، باران کال پک کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ابا حضور سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے رشتہ لے آئیں، ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ مریم بولی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی رشتہ لے کر آ جائیں گے، فرحان مصروف سے انداز میں بولا۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی جلدی؟ مریم حیران ہوئی۔ ہاں چلو میں فون رکھتا ہوں، فرحان نے کہتے ہی ساتھ کال کٹ کر دی تھی۔ اس وقت ایک بہت ضروری فائل پر کام کر رہا تھا، اسی وجہ سے زیادہ بات نہ کی۔ مریم بھی فون رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اس کو بھی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ مراد اس وقت تھانے میں کسی کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے ایس ایچ او دلاور خان کو کسی کام کے سلسلے میں بھیجا تھا اور خود اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ کسی کیس پر کام کر رہا تھا، جبکہ ٹیبل پر پڑا ٹیلی فون بجا۔ مراد نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، مراد بولا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے مہپارہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، جی محترمہ بولیں۔ مراد اپنی وجیح آواز میں بولا۔ آپ ایس ایچ او دلاور خان بول رہے ہیں؟ مہپارہ بولی۔ جی بولیں۔ مراد کے ماتھے پر بل پڑے۔ کمینی تو پھنسوائے گی۔ مہپارہ فون کان سے ہٹا کر الینا پر چیخی، اگر اس کی آواز فون کی دوسری طرف سنائی دے گی۔ مراد کے ماتھے پر شکنیں ابھری، لیکن خود کو کمپوز کرتے وہ متوجہ ہوا۔ وہ دراصل ہمارے گھر کچھ ڈاکو گھس آئے ہیں، مہپارہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں نفری لے کر ابھی پہنچتا ہوں، بلکہ آپ رہنے ہی دیں، میں خود آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے پہنچتا ہوں۔ مراد اپنی ہنسی پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولا کہ مہپارہ کی سیٹی گم ہوئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، آپ کا تو نام ہی کافی ہے ان ڈاکوؤں کے لیے۔ مہپارہ کے رنگ اڑے، اس نے جلدی سے پہلو بدلا۔ تم بیوقوف لڑکی، یہ کوئی میک ڈونلڈز نہیں ہے جو تم فون کر کے پرینک کر رہی ہو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، اور پولیس والوں کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام جانتی ہو۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں اور تمہاری اس اسٹوپڈ دوست کو حوالات میں ڈال دوں اور پھینٹی الگ سے۔ مراد اس پر پھٹ پڑا اور ریسیور رکھ کر حوالدار کو بلایا۔ اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرو اور چلو۔ مراد گاڑی کی چابی اٹھاتا مہپارہ کو سبق سکھانے کے لیے نکلا، اپنے انجام سے بے خبر۔
بے غیرت منحوس، اللہ کرے تو کواری ہی مر جائے، گنجا دھلا ملے، مروا دیا مجھے۔ پارا علینا پر پھٹ پڑی۔ فکر نہ کر یار، ان پولیس والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ علینا اسے تسلی دیتی ہوئی بولی۔ پکا؟ پارا نے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں، اب سو جاؤ، علینا بولی۔ وہ آج رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ دونوں ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مراد لوکیشن ٹریس کرتا سلطان حویلی جا پہنچا۔ مراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ یہ توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا کہ یہ کارنامہ سلطان حویلی کی کسی لاڈلی کا ہوگا۔ اس نے اس کے نمبر پر کال ملائی، بیل جا رہی تھی۔ پارا ابھی سونے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ پارا بولی۔ کون ہو تم؟ مراد ہنوز اس سنجیدگی سے بولا۔ پارا کو کچھ پل لگی اس کی آواز۔ ہیلو؟ پارا بولی۔ کون ہو تم؟ مراد ہنوز اس سنجیدگی سے بولا۔ پارا کو کچھ پل لگی اس کی آواز پہچاننے میں۔ آپ؟ پارا اٹکتے ہوئے بولی۔ جی میں، اب بتاؤ کون ہو تم؟ مراد بولا۔ میں وہ… پارا ڈر گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کیا میں لڑکی؟ سیدھا سیدھا اپنا نام بتاؤ، میں نے کہا سیدھا سیدھا اپنا نام بتاؤ۔ مراد اپنے اشتعال کو قابو پاتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، وہ صرف ایک مذاق تھا، مجھے معاف کر دیں ایس ایچ او صاحب، پہلی بار۔ میں ایس ایچ او نہیں، کمشنر ہوں، اب تم اپنا نام بتاؤ۔ مراد بولا، جبکہ کمشنر کے نام پر جہاں پارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوئی، وہاں کمشنر کے نام پر وہ ٹٹکی، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے بولی۔ میرا نام پارا سلطان ہے۔ اوہ چلو شاباش، نیچے آؤ فوراً، تمہارے پاس 5 منٹ ہے بس، ورنہ میں اندر آ رہا ہوں۔ مراد کو اب شرارت سوچ رہی تھی، اب اس کے تو حق بھی تھا دشمن خاندان کی بیٹی کو تنگ کرنے کا۔ واٹ؟ آپ میرے گھر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پارا کی سٹی گل، میں تمہاری حویلی کے باہر کھڑا ہوں، جلدی نیچے آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مراد چڑھ کر بولا۔ میں نہیں آ رہی۔ پارا بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اندر آ رہا ہوں۔ مراد نے اسے ڈرانا چاہا۔ نہیں ایسے کیسے؟ اچھا میں آ رہی ہوں۔ پارا لائن پر ہے۔ گڈ گرل، مراد بولا۔ پارا نے سوئی ہوئی علینا کو دیکھا، جو اسے مصیبت میں پھنسا کر خود خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ پارا نے ایک رکھ کر چپیٹ سوئی ہوئی علینا کو ماری اور وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ علینا بکھلاتے ہوئے بولی۔ نواز شریف مر گیا ہے منحوس۔ پارا چڑھ کر بولی۔ ہیں سچی؟ علینا اچھلتے ہوئے بولی۔ بکواس نہ کر، مجھے مصیبت میں پھنسا کر خود سو مر رہی ہے۔ فون ایس ایچ او نے نہیں بلکہ کمشنر نے اٹھایا تھا، نیچے پہنچ گیا ہے، مجھے نیچے بلا رہا ہے، اگر نہ گئی تو وہ اندر آ جائے گا۔ پارا ایک سانس میں ساری روایت سنائی۔ اللہ ہم تو گئے، علینا بولی۔ وہ باقاعدہ اب کانپنے لگی تھی۔ یار مجھے جانا ہوگا ورنہ وہ سچ میں اندر آ جائے گا۔ پارا ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی اور نیچے جانے لگی، جبکہ علینا نے شکر کا سانس لیا کہ وہ بچ گئی۔ حویلی میں اس وقت سب سو رہے تھے۔ پارا چپکے سے حویلی سے نکلی اور چوکیدار کو سویا ہوا پایا تو آہستہ سے گیٹ کھولتے حویلی عبور کرتے باہر نکلی۔ سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی جس کے اوپر سائرن لگا تھا۔ وہ اس گاڑی کے سامنے مراد کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ پارا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ پارا نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو مراد نے رخ پھیرا۔ پارا اس وقت آسمانی کلر کی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر ترتیب سے لیے میک اپ سے پاک چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ مراد اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک بیٹ مس کی۔ اپنے سامنے کھڑی اس پری پیکر لڑکی کو وہ بھوت سا دیکھنے لگا، پھر خود کو نہ سمجھ آنے والے جذبات پر قابو پاتے اس سے مخاطب ہوا۔ اوہ تو تم ہو پارا سلطان؟ ہاں؟ مراد طرز کو اونچا کیے بولا۔ دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ پارا وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس پلیز کچھ مت کہیے، کسی کو کچھ مت بتائیے گا، پلیز 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 پلیز۔ پارا منت پر اتر آئی۔ دیٹس گریٹ، ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن پھر تیار رہنا، جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ مراد کو اس پر ترس آیا جس نے ایک نظر میں اس کا دل پر جادو کر دیا تھا، لیکن اس کی شیطانی دماغ نے کہا نہیں مراد، سلطان سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع ہے، کیوں ہاتھ سے جانے دوں۔ اس نے پارا سے وعدہ لیا اور اس سے بھی وعدہ کیا
اگر وہ جو کہے ویسا ماہپارا نے کیا تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، لیکن اس نے ابھی سوچنا تھا کہ وہ اسے کیا کروائے، اس لیے اس نے ابھی اس سے کچھ نہیں کیا، جبکہ ماہپارا اپنی آنکھوں کو جھکائے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ابھی جب کوئی کام ہوگا تو بتاؤں گا، کافی رات ہوگی، سو جاؤ۔ مراد نے بڑی مشکل سے اس کے حسین چہرے سے نظریں چرائی تھی، اس کے جانے کا کہا۔ ماہپارا نے کچھ سکھ کا سانس لیا، ایک نظر اس پر ڈالی، اندر چلی گئی، جبکہ اس کی نظر اٹھا کر دیکھنے پر مراد کا دل زوروں سے دھڑکا۔ جب وہ اندر چلی گئی تو مراد بھی اپنی گاڑی پہ سوار ہوتے کراوے مینشن کے لیے نکلا۔ چاند آج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس کی سفید مائل چاندنی ایک درمیانے طرز پر خوبصورت مکان پر پڑ رہی تھی۔ ایک شخص اندھیرے میں ڈوبا ایک کمرے کے ٹھیک درمیان ایک صوفے پر براجمان تھا، اس کے ٹھیک اوپر ایک خوبصورت اور عالی شان سا فانوس لٹک رہا تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے بلب اپنی مدھم روشنی ہر سو بکھیر رہے تھے۔ وہ شخص اس صوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھ موندے ہوئے تھا اور ایک ہاتھ سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ تبھی ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ سر ایک اہم معلومات ملی ہے، اس آدمی نے اسے بتایا۔ بولو۔ اس شخص کی خوبصورت مردانہ آواز کے کمرے میں گونج اس کے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اپنے وفادار آدمی کو دیکھا جو اس کے لیے اہم معلومات لایا تھا۔ سر میڈم کو زہر دینے کے لیے کسی شخص نے سپاری دی ہے، اس آدمی نے خبر دی۔ اس کی اتنی جرت ہوئی؟ فرحان کی آواز گونجی۔ سر وہ دورانی نام ہے، آدمی بولا۔ نظر رکھو اس کمینے پر۔ فرحان پھر بولا، جی سر، آپ کا حکم۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، فرحان نے اسے جانے کو بولا۔ وہ آدمی چلا گیا تو فرحان نے پھر اپنا سر صوفے کی پشت پر گرایا۔ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا اسے کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے، ایک ایک کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، یہ فرحان شمس کا وعدہ ہے۔ جیسے آج تک میں نے اس کی حفاظت کی ہے آئندہ بھی ویسے ہی کروں گا، فرحان خود سے عزم کرتا ہوا بولا۔ اندھیری رات گزر چکی تھی اور سورج ہر سو روشنی پھیلا چکا تھا۔ صبح کی یہ روشنی کسی کی زندگی میں اندھیرا کرنے والی تھی۔ یہ دن بھی عام دنوں کی طرح گزر رہا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے۔ آج کے دن بس یہ خاص تھا کہ کراوے منشن کے مکینوں نے سلطان حویلی رشتہ لے کر جانا تھا۔ آج یا تو ان دونوں خاندانوں کے اتنے سال پرانی دشمنی کو اختتام پذیر ہو کر رشتے داری میں تبدیل ہونا تھا، یا پھر اس کی دشمنی کو مزید آگے بڑھانا۔ کراوے مینشن میں داد جی سب سے بات کر لی تھی، سب لوگ احمد کی خوشی میں خوش تھے مگر کہیں نہ کہیں ناخوش بھی تھے۔ اب بہو دشمنوں کے گھر سے آئے گی، لیکن داد جی کے فیصلے کے آگے کسی کی ہمت نہیں تھی اعتراض کرے، اس لیے جو شخص جو خوش نہ تھا اسے بھی خوش ہونا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے بھی فرسٹ ایپیسوڈ ہماری اتنی ہی ہے، انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں۔ اور ایک ہی ایپیسوڈ میں مطلب بہت کچھ ہوا ہے، سب کے کریکٹرز بھی نکل آئے ہیں، کچھ کچھ جوڑیاں بھی بننے لگ گئی ہیں، جیسے حاتم اور دانین کی، جہاں اور کیا نام ہے اس کا، نام مجھے بھول گیا، ان دونوں کی ہے جی۔ یہاں پہ ہمارے ہیرو ہیروئن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ باران اور مریم ہے، اور ایک اور کریکٹر فرحان ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ جی یہ ولن کی اس میں آ رہا ہے یا یہ آ رہے ہیں صاحب ولن میں، یا تو پھر یہ اب ہیرو ہیں، اب یہ نہیں پتا، کیونکہ مجھے جہاں تک مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ جو 17 سال کا بچہ انہوں نے کریکٹر ایک بتایا نا، وہ یہ ہے، مریم کے ساتھ یہ ہے۔ فی الحال تو یہ سسپینس ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ابھی یہ آگے کہاں جاتا ہے، وہ سچ میں فرحان ہی ہے یا وہ کوئی اور بچہ ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ فرحان ہے، اور باقی سارے ہیں، مطلب مجھے نا بڑا مزے کا لگ رہا ہے کہ ان سب کی نا دشمنوں کی آپس میں جوڑیاں بن رہی ہیں۔ جہاں تک دیکھو مراد کی بھی اس کے ساتھ ہے، اپنی، یار مجھے نام بھول جاتے ہیں تو اس معاملے میں بڑی گندی ہوں میں یار، کیا نام ہے اس کا، مراد کے ساتھ ہے ایک، اس کے بعد ان کے ایک اور بھائی کی، مطلب آپس میں ہی ہو رہی ہیں نا ان لوگوں کی۔ اچھی سٹوری ہے، مزہ آئے گا آگے پڑھ کے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ایک دن میں 2 ایپیسوڈ دے دوں ان کی، اور جلدی سے یہ کور ہو جائے ہمارا ناول، تاکہ میں آگے جتنے زیادہ ناولز ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے پرووائڈ کر سکوں۔
ठीक है? बाकी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे-अच्छे नॉवेल मिल सकें, और जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है किसी चीज़ की भी, वो आप मुझे कमेंट में बताएँ ताकि फिर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। और बाकी जो नॉवेल आपको पसंद हो आप मुझे बताएँ, कमेंट करें ताकि मैं इंशाल्लाह वो आपके लिए वो नॉवेल पढ़ सकूँ। बेशक वो शॉर्ट नॉवेल है या लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तब भी बताएँ, कोई भी है तो पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा नॉवेल जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी ख़्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।